अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाते हैं, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो खसारा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जो है वो खसारे में है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तो खसारा कौन सी चीज़ है, यानी इंसान खसारे में है। हम ये देखते हैं कि ये खसारा जो नुकसान है उसमें कौन लोग हैं, कौन सा ऐसा अमल करें तो हम खसारे में जा सकते हैं, हमें ऐसे काम से अपने आप को बचाना है। तो अल्लाह ताला से जब पूछते हैं तो अल्लाह ताला हमें सूरतुल अनआम की आयत नंबर 140 में इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद खसिरल्लज़ीना कतलू, कद बिलाशुबा, खसिरल्लज़ीना वो नुकसान में हो गए, अल्लज़ीना वो लोग, कतलू जिन्होंने कत्ल किया, औलादहुम अपनी औलाद को, सफ़हन बेवकूफ़ी से, नासमझी से, जिन्होंने अपने औलाद को बग़ैर इल्म, आगे है बग़ैर इल्म के, यानी जिन्होंने अपनी औलाद को नादानी से कत्ल कर दिया, वो नुकसान में पड़ गए। गोया औलाद को कत्ल करना ये खसारे में अपने आप को डालना है। आगे फरमाते अल्लाह ताला, वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह, वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया उसको हराम ठहरा लिया। इफ्तिरा अलल्लाह, फिर अल्लाह पर बोतान बांधने लग गए। कद डल्लू, ये खुद भी गुमराह हो गए। वमा कानू मुहतदीन, फिर ये लोग हिदायत पर आने वाले नहीं हैं, यानी हिदायत पाने वाले थे ही नहीं और ना ही आने वाले हैं हिदायत की तरफ। तो गोया यहाँ पर जो खसारा है वो ये है कि पहली बात ये है कि औलाद को कत्ल करना। अगर औलाद को कत्ल करता है बंदा तो खसारे में पड़ जाता है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तो फिर वो खसारे वाला हो जाता है, नुकसान में हो जाता है, दुनिया आखिरत में उसका नुकसान है। क्योंकि औलाद जो होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के पास अमानत होती है। तो वो जो है ना, फिर जो बंदा अल्लाह की अमानत को संभाल नहीं सकता, जबकि निकाह करने की कोशिश करता है और अमानत फिर अल्लाह की आती है तो उसको संभालने की कोशिश नहीं करता उसके हुक्म के मुताबिक, तो फिर वो खसारे में पड़ जाता है, क्योंकि नुकसान फिर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि फिर अगर उनको कत्ल कर देता है तो ये मुकम्मल खसारा दुनिया और आखिरत का। औलाद जो है वो बहुत अहम है, उसके भी हकूक़ हैं। बंदे को औलाद के हकूक़ समझने चाहिए, ख़ास तौर पर पैदाइश से पहले। देखें, बंदे के ऊपर हक है कि वो नेक औलाद के लिए दुआ करे। अब ये पैदाइश से पहले की बात है, बच्चा शादी हो गई, आप पैदाइश नहीं हुई बच्चे की, तो आप पहले दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें नेक बच्चा अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए। ये बंदे पर पैदाइश से पहले फ़र्ज़ है कि बंदा नेक बच्चों के लिए दुआ करे। और इससे पहले फ़र्ज़ ये था कि बंदा बेहतरीन बीवी जो है तलाश करे, नेक बीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जो है, और बंदा जब शादी करता है, निकाह करता है, तो 4 खूबियाँ देखता है, 4 तरह की औरत। माल दौलत वाली औरत, और फिर वो अपने ख़ानदानी औरत जो ज़ात पात वाली या ख़ानदानी, वो फ़ख्र व गुरूर तकब्बुर से भरी हुई होती है, वो वाली देखता है। फिर दूसरी तीसरी जो है वो जो है बंदा देखता है कि वो औरत जो है वो इस्लाम के ऊपर है, यानी इस्लाम की जो सूरत हाल है वो देखता है कि उसके अंदर
کیسی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ خوبصورت عورت۔ تو چار باتیں فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر فرمایا کہ اس میں سے جو سب سے اہم بات جو آپ کو چاہیے کہ آپ کون سی بیوی تلاش کرو جو اسلام پر قائم ہو اور پھر قائم رہ سکے، اسلام پر قائم رہے، یعنی مسلمان ہو، اسلام پر قائم ہو اور اسلام پر قائم رہے، تو ایسی بیوی تلاش کرو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی فرض ہوتا ہے بندے پہ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اب وہ ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے جب ہم بستری میں بندہ جو ہوتا ہے تو اس کو دعا کرنی ہوتی ہے جب انزال ہوتا ہے کہ یا اللہ اس نطفے سے جو بچہ پیدا فرمائے اس کو شیطان اور نفس کی تمام برائیوں سے پاک فرمانا۔ اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں نے کی تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور پھر مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچے کے بارے میں بھی ایسے دعا کی تھی۔ تو یہ دعائیں اللہ والے نیک لوگ کرتے ہیں جب بندہ یعنی خاص طور پر بچے جو ہیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت بھی دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب انزال ہوتا ہے، جب میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت دعا کرتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے جب زائگوٹ بنتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ نفس اور شیطان سے اگر پناہ مانگتے ہیں تو اس کی پناہ اس بچے میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نفس اور شیطان کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کا حمل ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہ جو ہے ماں باپ دونوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے بچہ اس کی حفاظت کریں دونوں۔ تو حفاظت کرنا فرض ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، ماں کا حق ہوتا ہے اس کے کہ اللہ کی امانت جو اس کے پیٹ میں اللہ نے رکھی ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو زندہ رکھے، اس کو موت نہ دے۔ یہ بہت اہم ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو اس کا انتظام کرنا ہوتا ہے کہ بھئی پیدائش جو ہے اسلام کے مطابق اس کی ہو، اور اس کو جو پیدائش ہسپتال میں یا گھر میں ہوتی ہے تو وہ اس کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، اسلام کے مطابق ہو، تاکہ جو ہے ماشاء اللہ اچھی طرح سے بچہ پیدا ہو، ماں اور بچے کو دونوں کو سلامتی نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ اسی طرح پیدائش کے بعد پھر جو حق ہوتا ہے بچے کا وہ اس کے کان میں اذان دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد ساتویں دن اس کا عقیقہ کریں۔ تو اس کے بعد اگلا فرض جو ہوتا ہے کہ اچھا نام رکھیں بچے کا۔ پھر اس کے بعد جو حق ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ اس کا ختنہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر بچے کو باپ کے نسب اور نام سے منسوب کریں، بچہ باپ کے نسب سے ہی منسوب ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلا حق یہ ہے، چھٹا حق وہ جو ہے دودھ اور غذا کا انتظام کریں بچے کے لیے، اور ماں کے لیے بھی انتظام ہو کہ مناسب، کیونکہ اس نے دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں کہ بچہ اسلامی تعلیم و تربیت پائے۔ اور 8ویں بات ہوتی ہے کہ بچے کے ساتھ شروع سے ہی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کریں، اور اگر بچے بہت ہوں تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ بچوں میں عدل و انصاف کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک رکھیں، اور پھر دستور کے مطابق اولاد پر خرچ کریں۔ 11واں حق ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ تعلیم دیں اور پھر ان کو روزگار کے لائق بنائیں، اور اگلا 12واں حق یہ ہوتا ہے کہ ان کی غلطی کوتاہی کی نشاندہی کریں، سرزنش کریں اور انہیں پھر معاف کر دیں۔ 13واں حق ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی مناسب جگہ پر شادی کر دیں، نکاح کر دیں، اور 14واں حق ہوتا ہے پھر ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ یہ ہیں بچے کے لیے والدین کے حقوق۔ والدین بچوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے ضرور کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔
اور جب بچہ جو ہے جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، مس کیریج کر دیتے ہیں، یا بھئی وہ جو کہ منصوبہ بندی اور اس طرح کے طریقے ہیں کہ بچوں کا کم بچے خوشحال گھرانہ والی بات ہوتی ہے، تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو تاکہ جو ہے میری امت میں اضافہ ہو، اور میں بندوں کو اپنی امت کو اضافے کو دیکھ کر خوش ہوں۔ تو یہ ہے اصل بات۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے، ماں جو ہے بچے کو وہ ضائع نہیں کر سکتی، کیونکہ بچے کو ضائع کرنا، اس کو مارنا، یہ قتل کرنا ہے۔ اللہ کی امانت ہوتے ہیں بچے، اور بچوں کو ضائع کرنا، ان کو مارنا، یہ گویا اللہ کی امانت میں خیانت ڈالنا ہے، اور یہ قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور بندے پھر وہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اس لیے اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا، وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں آ گئے جنہوں نے قتل کر لیا اولادہم، اپنے اولاد کو، چاہے وہ یہ منصوبہ بندی کی وجہ سے، یا بھئی کم بچے خوشحال گھرانہ کی وجہ سے، یا بھئی ہمارے پاس بھئی پیسے نہیں ہوں گے رزق کے، ہم بچوں کو کھلا پلا نہیں سکتے، ہم بھئی اتنا، اس لیے ہم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو آنے نہیں دیتے دنیا میں۔ تو اس طرح کی بات جو کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا، وہ پھر خد خاسر اللہ زینہ، وہ اسی ان الانسان لفی خسر، وہ پھر اسی خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، وہ قیامت کے دن جواب دیں گے، اور اس کے بدلے میں وہ عذاب برداشت کریں گے۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اللہ کی امانت کو آپ قتل کر دیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو کہ کرتے ہیں لوگ۔ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے، جتنا ملتا ہے اس پر خوش رہے بندہ، اور قناعت کرے، اور جتنا ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ حرص کرے، اور حرص کی وجہ سے یا اپنی ضروریات کو بڑھا لیتا ہے، تو پھر عورت ہو یا مرد ہو، تو پھر اپنی ضروریات کو بڑھائے گا تو پھر اور رزق وہ پورا نہیں ہوگا جتنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یا وہ چوری کریں گے، یا وہ رشوت لیں گے، یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے جس سے وہ مال ہتھیانے کا، تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پھر وہ ایسا رجوع نہ کریں کہ پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کہے نا بندہ، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے جی، وہ جو تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے تجھے، یہ بہت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو اس طرح بندہ کہتا ہے نا مجھے دیا کیا ہے، تو یہ ہے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ایک قسم کا جھوٹ باندھنا، کہ اللہ کی طرف افترا کرنا کہ کیا تم میں نے دیا کیا ہے، اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُ اللَّهُ افتراءً علی اللہ، تو پھر اللہ پر افترا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے دیا ہی کیا ہے، تو اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ قد ڈلو، ورنہ پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، وما كانوا مہتدین، پھر بندہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس رزق میں خوش رہیں، اور اسی میں ہی گزارا کریں، اور دنیا عارضی چیز ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس دنیا میں آزمائشیں جو ہیں اس وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، اور بچوں کی حفاظت کریں، اللہ کی امانت ہوتے ہیں، اور ان کے حقوق ادا کریں پوری ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ آپ ان خسارہ پانے والوں میں نہ ہوں جو ان الانسان لفی خسر۔ تو قد خاسر الذین قتلوا اولادہم، ان میں نہ آئیں، بلکہ آپ بن جائیں اولاد کی خدمت کرنے والے، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے والے، اور دین حق پر چلنے والے، اور اپنی اولاد کو چلانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔